बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम नाज़रीन जो एक्सपर्ट्स को देखते हैं, हमारी तरफ से, एक्सपर्ट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। नाज़रीन, दुनिया नए साल में दाखिल हो चुकी है। नए साल के साथ नए आज़्म और नए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। साल तब्दील हो गया मगर मुल्की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबूल ने एक टीवी चैनल से बात की है। उन्होंने नए साल का पहला नया और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने इस गुफ्तगू में नून लीग की बेवफाई का शिकवा किया और कहा कि नून लीग की फितरत में वफा नहीं, वो बहुत जल्द बेवफाई पर चले जाते हैं। नून लीग के अपने ही लोग कहते हैं कि मियां साहब वफा नहीं करते। उन्होंने ये भी दावा किया कि शहबाज शरीफ बेबस प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं और नवाज शरीफ खुद किनारा कश होकर मरियम नवाज को वजीर आज़म के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ड्राइविंग सीट भी मांग ली और शहबाज हुकूमत को खबरदार किया कि पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे किए जाएं। अब गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट देना पड़ेगा। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया, आप सबको भी नया साल मुबारक। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। नए साल का पहला बड़ा दावा नबील गबूल जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ चले जाएंगे, मरियम नवाज को तैयार किया जा रहा है, वो सामने आएंगी। साथ ही उन्होंने खुद भी गवर्नमेंट को कहा कि अब उन्हें संजीदा होना चाहिए। ड्राइविंग सीट भी उन्होंने मांग ली। एक तो ये है कि कितना दुरुस्त है दावा। क्या आपको लगता है कि नए साल का आज पहला दिन और इस तरह की खबरों से ये आगाज़ हो रहा है, क्या वाकई सियासत में कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? दुआ देखें, मेरे ख्याल में ये जो बयान आया है नबील गबूल की तरफ से, तो इसको बयान की हद तक ही मेरे ख्याल में देखना चाहिए, क्योंकि ये बयानबाजी से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि इस वक्त देखें कि जो हमने कल भी बात की थी, हम जब उड़ान पाकिस्तान जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान जो गवर्नमेंट ने दिया है, 5 साल का प्लान दिया है, और हम इस बात पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका इत्तेफाक है कि इकोनॉमी का रिवाइवल जो है वो मुल्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू है। वो मुल्क की सालमियत, तो उसकी बका जो है वो जो है वो डिपेंडेंट है आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ। तो जो प्लान दिया जा रहा है, और हमने ये भी देखा, कल भी हमने बात की कि जिस तरह से जो है मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दाने से वापस लाया गया, जिस तरह से माशी इशारिये जो है वो बेहतर हुए हैं और बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, और आगे जो है अब गवर्नमेंट जो है वो शरह नमू को बढ़ाने की बात कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो जा रही है, वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रही है, वो गुर्बत को कम करने की बात कर रही है, वो जो है आपकी ओवरऑल जो मईशत है उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी तो लोगों की जो है वो उनकी कुव्वत ख़रीद भी बढ़ेगी, और जो है लोगों के जो मायार ज़िंदगी है उसमें भी बेहतरी आएगी। तो अब अगर मुल्क ऐसे एक डगर पे चल पड़ा है, और इस वक्त मेरे ख्याल में ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ है, जिस तरह की जो अभी इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है, जो माशी इस्तेकाम आया है, उसमें मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने जिस तरह से गवर्नमेंट का साथ दिया, और जिस तरह से जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में आप वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आप जो है वो डॉलर की जो कदर है वो मुस्तहकम है, रुपी जो है वो मुस्तहकम है, स्मगलिंग जो है रुक गई है। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का, और वो जो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है वो इसीलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की बका जो है वो उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऐसी सूरत में आई डोंट नो क्यों जो है कोई बोर्ड को रॉक करेगा, क्यों जो है इस गवर्नमेंट को जो है वो बदलने की बात करेगा। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखें जो पावर शेयरिंग डील हुई थी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, तो उस पावर शेयरिंग डील में जो कुछ
पीपल्स पार्टी को मिलना था वो तो सब उन्होंने ले लिया है ना। देखें, प्रेसिडेंसी उनके पास है, सेनेट की चेयरमैन उनके पास है, नेशनल असेंबली का डिप्टी स्पीकर उनके पास है, 2 गवर्नर हैं, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है, तो सब कुछ तो उन्होंने ले लिया। तो अब कौन सी ड्राइविंग सीट की बात की जा रही है? प्राइम मिनिस्टरशिप की बात हो रही है। अब खुद ही इन्होंने कहा था कि जी हमने कैबिनेट में नहीं आना, कैबिनेट में नहीं शामिल होना। हाँ, एक चीज है, अब देखें, अगर हम पीटीआई को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लें तो पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक है कि आगे जो इलेक्शन होगा तो रिवायती हरीफ हैं ये दोनों। जी जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये रिवायती हरीफ हैं। ये हलीफ जो है अभी बने हैं और वो इसको वो अब आप कह रहे हैं कि ये मैरिज ऑफ इंटरेस्ट है उनका, कि उनके मफादात इस वक्त जो हैं एक साथ होने में है, क्योंकि इस वक्त तीसरी कुव्वत इमरान खान की सूरत में, पीटीआई की सूरत में है, तो उसको साइड पे करने के लिए ये हलीफ बने हैं। अदरवाइज ये रिवायती हरीफ हैं। सही। तो ये पीपल्स पार्टी को भी ये इस बात का पता है कि नेक्स्ट इलेक्शन अगर हमने लड़ना है और पीटीआई को अगर आप इक्वेशन से निकालते हैं तो हमारा मुकाबला जो है वो पीएमएलएन से होना है। ऐसी सूरत में आप देखें, पंजाब में जो इनका वोट बैंक है, ये दबे लफ्जों में पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो पंजाब में हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम पीएमएलएन की बी टीम बन के नहीं रह सकते, क्योंकि हमने अपने वोटर को भी मुंह दिखाना है और अगले इलेक्शन में जो है वो हमने वोट लेने हैं। तो मेरे ख्याल में नबील गबूल साहब का जो बयान है ये बयान की हद तक ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी आमिर साहब, ये बयान है, बयान की हद तक है, या आप समझते हैं, आपको लगता है कि जो वो बातें कर रहे हैं क्या वाकई कोई सियासत में तब्दीली आ सकती है बड़ी? देखें, नबील गबूल ने जो काम किया था और वो जो चाह रहे थे वो आपने भी कर दिया कि उनके टीवी के इंटरव्यू को उठा के यहाँ चला दिया। ज़ाहिर है इससे ज़्यादा तो उनकी नहीं है, बस जितनी वैल्यू थी उतनी पूरी हो गई कि उनका सौदा बिक गया। वो यही बेचना चाह रहे थे और वो खबरों में आना चाह रहे थे। लाइमलाइट में आने का तरीका होता है, कोई ख्वाब देख के बात कर लेता है कोई इस किस्म की। तो बिल्कुल मरियम नवाज़, उनको पता है कि वो नेक्स्ट उन जनरेशन में वही नवाज शरीफ की सियासत को लेके चलेंगी आगे। विरासत उनके पास सियासी तौर पे जा चुकी हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं जब तक वो चलता रहेगा सिलसिला सारे का सारा। क्योंकि आपको सदारत मिल गई, आपको चेयरमैन सेनेटशिप मिल गई, 2 सूबे आपके साथ हो गए, आपको गवर्नरशिप मिल गई, अब आप बोर्ड पे नुमाइंदगी मांग रहे हैं। जो आप पंजाब में ट्रांसफर्स के अंदर ज़िले मांग रहे हैं जो आपको नहीं दिए जा रहे। वो कहते हैं ज़िले ना हमने पीएमएलएन के अपने लोगों को दिए हैं ना आपको देंगे। वो तो सिंध वाला काम चाह रहे हैं ना कि हर चीज़ सौदा हमारी मन मर्जी का हो, पूरा ज़िला हमें जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वो हमारे मर्जी से किए जाएँ। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको काम कराने हैं वो कराएं। मैंने आपको बताया भी था कि 217 ट्रांसफर्स की इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 97 हो चुके पंजाब में। आज ही फैसल करीम कुंडी पीएम हाउस में मैं मौजूद था जब आज चीमा के साथ मिलने के लिए आए हैं। वहाँ उनके पास वो बैठे हुए थे, वो अपने मसाइल लेके आए हैं जो केपी में जहाँ पे उनके हैं। तो वो साथ चीज़ें चल रही हैं। नवीद कमर की नेक्स्ट वीक में मीटिंग हो रही है सिंध के हवाले से और मरकज़ के हवाले से। वहाँ जो हर्डल पैदा करने वाले हैं ना वो हैं वज़ीर आला सिंध। इस मामले में वो आगे करते हैं बिलावल भुट्टो को और दूसरे लोगों को कि ये इशूज़ हैं जहाँ मनपसंद पोस्टिंग और जो पीएसडीपी में सारे सूबों के ऊपर कट लग गया। 1600 से वो 1100 या 1050 पे आया, लेकिन सिंध पे कट नहीं लगा क्योंकि वहाँ उनको पैसे पूरे मिल रहे हैं। वो इवन इमरान खान का भी कहते हैं कि जी जो उसने मेरे पैसे काटे थे सिंध के वो भी फेडरल गवर्नमेंट दे। भाई इमरान के दौर में जो उन्होंने किया वो उनके साथ है ना, पीपल्स पार्टी का मुआहिदा नून के साथ नहीं था। ये मैं आपको वैसे जुजियात बता रहा हूँ कि जो बहस चल रही है इस वक्त सारी की सारी। बाकी गपशप है, ठीक है, पीपल्स पार्टी का राइट है वो कोलिशन पार्टनर के तौर पे अपने मुतालबे दोहराए। शहबाज शरीफ अपनी जगह पे बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके। जैसे लोग कहा करते थे, वो ये खुद भी कहते थे कि जो इमरान खान को सहूलत मिली एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करने की, पता नहीं हमें अगर इस तरह की होती तो हम करते। तो बिल्कुल अब ये सहूलत दोनों को मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट को भी है और शहबाज शरीफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि अकेली एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ कर रही है और शहबाज शरीफ उसमें जीरो हैं। ये दोनों मिलके एक दूसरे की जो तनकीद हो रही है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि दोनों पे तनकीद इकट्ठे हो रही है। फौज पे भी हो रही है, नून पे भी हो रही है। पीपल्स पार्टी तो साइड लाइन ले लेती है ना उसके अंदर। तो ये ऐसा नहीं हो रहा कि आप सिर्फ मिलिट्री डिप्लोमेसी को कह दें कि 100% वही काम हो रहा है। तो सारे जो फौजी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे सारे कामयाब हो जाते, सियासतदानों की जरूरत ही ना रहती, टेक्नोक्रेट ही काम कर लेते सारे के सारे। ये मिल के चलता। और मैं
اس 2025 کے آغاز میں پہلے دن میں تو اس امید کے اظہار کے ساتھ بات کروں گا کہ جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی راستہ حکومت کو 9 مئی کے ملزموں کو علاوہ باقیوں کی ضمانتیں کرانے کا بندوبست کر کے دینا چاہیے کہ اشک شوئی ہو پی ٹی آئی کی بھی کہ جو راستہ ملے بہتر. آج کرم میں ابھی ایک بہت اچھی خبر آئی ہے کہ اس کے اوپر ایک معاہدہ ہو گیا ہے, بنکر ختم ہو گیا, اسلحہ واپس ہوگا. چلیں شروعات اچھی ہو رہی ہیں, اللہ کرے کہ آگے بھی اچھا ہو, کیونکہ اس ملک کی سروائیول اس میں ہے کہ اپنے اپنے سیاسی جو آپ کے نکات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے آپ ملک کے لیے جو معاشی مسائل بن گئے ہیں ان میں مل کے چلیں, اس طرح ہی کامیابی ہو سکتی ہے. جی ایاز صاحب. ایک تو نیا سال مبارک, اور دوسرا نو ڈاؤٹ یہ کرم میں جو امن معاہدہ ہو گیا یہ بھی مبارک ہو قوم کو, کیونکہ بہت ایشو اتنے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا کہ مسائل بڑھتے جا رہے تھے, اور اب مسائل صرف وہاں نہیں تھے کرم میں, وہ ہمیں کراچی میں بھی نظر آ رہے تھے, لاہور میں بھی نظر آ رہے تھے, پشاور میں بھی نظر آ رہے تھے. تو چلیں یہ آغاز آپ کہہ سکتی ہیں کہ سال کا بڑا اچھا ہو گیا. مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ نبیل قبول صاحب کا یہ بیان ہی ہے, لیکن یہ بیان ماحول بنانے کے لیے, یہ بیان بلا وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی آج کل بار بار ایک چیز پہ ان کے مختلف رہنماؤں کے منہ سے آپ سنتی ہوں گی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ہم نے پاس کرائی. وہ 26ویں آئینی ترمیم کے کریڈٹ کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے, کیونکہ بلاول صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے جو شہباز صاحب نہیں کر سکے تھے, لہٰذا اب رائٹ بلاول کا بنتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. اور وہ جو سہولت کاری کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ تو شہباز صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ تاریخ میں اتنی سہولت نہیں ملی کسی حکومت کو جتنی اس وقت مل رہی ہے. وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے گفتگو کا آغاز ہی آرمی چیف کی اس سے ان کے شکریہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وہ تعاون کر رہے ہیں. تو وہ ان کا شکوہ جو عمران گورنمنٹ کے دور میں تھا کہ جی اس وقت تو کہتے تھے نا کہ آدھی بھی اگر اس سے ہمیں مل جاتی تو ہم پتہ نہیں ملک کو کہاں لے جاتے. تو اب وہ خود مان رہے ہیں کہ تاریخ میں اتنی کبھی نہیں ملی کسی کو تعاون فوج سے جو جتنا شہباز حکومت کو مل رہا ہے. تو پھر تو یہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس کو بہت اوپر لے جانا چاہیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا, یہ زرداری صاحب سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے بلاول کو. جی جی. اگر تو وہ ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننے کے اہل ہیں, تو اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سیٹ اپ کو. صحیح سیٹ اپ تو بھائی جس تنخواہ پہ یہ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اس وقت, وہ نون لیگ والے شروع کر دیں گے. مطلب کسی کو اعتراض کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہے آپ کا مینڈیٹ ہی اپنا نہیں ہے تو پھر کہاں کھاپ ڈالیں گے آپ جا کے؟ پھر تو اپنے بیوے بچوں کی طرح جو آپ سے کہا جائے گا وہ آپ کرتے رہیں گے کہ چلیں. وہ بلاول کا بھی اگر وہ جو ایک بچپن کا شوق ہے کہ میں کسی طریقے سے اس ملک کا پرائم منسٹر بن جاؤں, تو یہ کوشش تو ساری وہی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر, اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ تو ذہن میں ہوگا ان کے, کوئی پلان ہوگا کہ ہم نے اس کو, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ کہنا نا کوشش سے ساڈا حق ہے نا یار, وہ تو کرن دیو, تو وہ کرنے دیں ان کو, اس پہ ہمیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ کل کے مذاکرات یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر نئے سال کا آغاز واقعی بہت اچھا ہونا ہے اور آگے جا کے ہمیں لگنا ہے کہ چیزیں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہیں, تو پھر یہ اس کی ان مذاکرات کی کامیابی ہے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر آپ یقین رکھیں کہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی, ورنہ مشکل ہے. جی فیصل صاحب. لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, ایک عمومی تاثر تو یہی ہے مذاکرات جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. دونوں فریقین ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں, سامنے والے سے کچھ لیتے ہیں, اپنے حصے سے کچھ وڈرا ہوتے ہیں, تو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس مذاکرات میں کس نے کس کو کیا دینا ہے؟ ابھی تک جو تحریک انصاف کے دو مطالبات سامنے آئے ہیں, ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنایا جائے اور اسیروں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبات میں جو مذاکرات کے حوالے سے جو مطالبات ہیں اس میں جو ہے وہ 8 فروری جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یہ بھی بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ 8 فروری کا مطالبہ
حکومت سے کیسے کر سکتی ہے؟ تو حکومت ہی 8 فروری کی بینیفیشری ہے، تو اس ادھر اس ٹیبل پہ تو ظاہر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی. تو کیا حکومت میں یا پہلے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا لیں تو کیا وہ عدالتی کمیشن بنانے پہ راضی ہو سکتے ہیں؟ فارغ ہوئی ہے مطالبے سے. ہاں 26ویں ترمیم بھی نہیں ہے، جب اس کو بھی اس کی ذکر نہیں کیا. چلے ٹھیک ہے. تو یہ کیا وہ یہ عدالتی کمیشن بنانے کی اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے گی یا حکومت جو ہے وہ راضی ہو جائے گی؟ یہ بات ذہن نہیں مانتا اس بات پہ، کیونکہ اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں کارروائی شروع ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اسیروں کو رہا کر دیں تو 9 مئی کے اسیروں کے بغیر کیا باقی اسیروں 9 مئی کے بغیر کیا وہ باقی اسیروں پہ تحریک انصاف راضی ہو جائے گی؟ تو ان کے اصل اسیر تو 9 مئی والے ہیں، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف سے وہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف سے وہ عمران خان کی خاموشی مانگ سکتے ہیں. یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ حکومت 4 سال میں 3 سال اور کر لے گی، 4 سال مجموعی کر لے گی، لیکن اس عرصہ میں عمران خان کو رہائی دے دیتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ خاموش رہیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن مانتا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ جیل سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے ان مذاکرات کے نتیجے میں کہ طے ہو گیا دونوں فریقین میں کہ 3 سال عمران خان نے جو ہے بولنا نہیں ہے؟ یہ بھی ذہن نہیں مانتا، یہ بھی ممکن جو ہے نظر نہیں آتا. مذاکرات کا فیصلہ جو ہے نا وہ کرے گا عالمی دباؤ. اب اس بات کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اگر عالمی دباؤ کا پلڑا جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہوا تو عمران خان جو ہے مذاکرات میں فاتح بن کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور پھر یہ جو 2 مطالبات ہیں اس سے بہت زیادہ چیزیں بنوا لیں گے. 2 کی حیثیت نہیں ہے، پھر وہ 8 فروری کو بھی جو ہے نا وہ شامل کروا لیں گے. یا پھر مذاکرات کا عالمی دباؤ اگر حکومت اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر عمران خان تو پھر سمجھ لیں کہ 2029 بھی جو ہے وہ کا الیکشن بھی آپ سمجھ لیں 47 کے تحت ہی ہونا ہے. پھر عمران خان کی نہ رہائی ہو سکتی ہے، نہ عدالتی کمیشن بنے گا. پھر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان تو کوئی جب تک معافی نہیں مانگیں گے یا 9 مئی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پھر ایسے ہی ہونا ہے، پھر یہ اندر ہی ان کو جو ہے نا وہ رہنا ہے. لیکن امریکہ کن شرائط پہ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت سے وڈرا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس کے بدلے میں کیا وہ ہم پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے قبول کرنا ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے تعلقات کو ختم کرنا ہے؟ اور کیا موجودہ حکومت میں یا موجودہ جو ہماری ریاست ہے اس میں اتنا دم ہے کہ ہم وہ مطالبات جو ہے منظور کرا کے جو ہے وہ کر سکیں اس کے مطالبات کے؟ ہم عمران خان سے وڈرا ہوتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نا اس کو ڈرا کے وہ والا کام کروا لو. پتہ بھی امریکہ کھیل سکتا ہے کیونکہ عالمی سیاست میں تو کوئی دوستیاں نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں. تو عمران خان کو کے کندھے استعمال کر کے کوئی بھی امریکہ پاکستان سے کام لینے کی کوشش کر سکتا ہے. فیصلہ جو ہے اس عالمی دباؤ کے تناظر میں ہونا ہے. ان مذاکرات میں دونوں فریق ایک دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب دیکھیں ابھی نبیل قبول صاحب کی جو بات ہے اس میں ایسا نہیں کچھ جو ہے کہ وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی فوری تبدیلی اس طرح کی کوئی ہو. یہ باتیں صرف محض باتیں، کیونکہ اتنا زبردست جو کیا کہتے ہیں اس ٹائم جو سسٹم ہے ان کے کہنے پر پرائم منسٹر ان کی یعنی کہ ہاں میں ہاں جو بھی بات ہے اس میں ملاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے ایسا بندہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرے ہوتے تو اس وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کشیدگی کوئی پائی جاتی، لیکن اس ٹائم سسٹم جو ہے سموتھ چلتا جا رہا ہے. تو ابھی ظاہر ہے اپوزیشن کی جانب سے جو ہے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر تو ظاہر کسی بھی بات پر ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی یعنی کہ اپنی جو ہے شناخت رکھنے کے لیے نون لیگ پر کسی ہر جو ان سے مسئلہ کوئی خراب ہوتا ہے یا کوئی معاملہ چلتا ہے تو اس پر کرٹیسائز ضرور کرنا ہے، پنجاب ہو یا وفاق ہو، تو وہ اس میں کوئی ایسا چھوڑتے نہیں موقع کہ اس پر اپنا جاری رکھے ہوئے کرٹیسائز کرتے ہوئے. اور یہ دیکھ لیں کہ پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ پنجاب میں اپنی شناخت جو ہے جو کھوئی تھی ادھر سے اس کو دوبارہ لے کے آیا جا سکے. اور اس کے سلسلے میں بالکل ایک پیرالل سسٹم چلانا چاہتے ہیں کہ جیسے نون لیگ کر رہی ہے اسی طرح پنجاب میں وسطی پنجاب جنوبی پنجاب میں وہ چلایا جائے سسٹم. اور بالکل ان کو جو بالکل اسی طرح کے رائٹس جس طرح ہو پوسٹنگ ٹرانسفر اور ان کے ڈی پی او
جو بھی ہیں وہ آر پی اوز وغیرہ وہ جو ان کی جو جہاں ان کے امیدوار ہیں ادھر لگائے جائے تاکہ ان لوگوں کے کام ہو سکے, اور فنڈنگ وغیرہ باقاعدہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ بھی ان کو ملیں تاکہ وہ اس انداز سے کام کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے سے اپنے زیادہ یعنی کہ ووٹ بینک اپنا جو ہے اس کی ریوائیول کر سکیں. تو اس سلسلے میں بالکل پیپلز پارٹی نے جب تک اسی طرح لگی رہے گی بالکل, چاہے 4 سال 5 سال گورنمنٹ کے ہوں بالکل, تو وہ اس میں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بالکل ساتھ تو دیتے رہیں گے ان کا. جیسے بجٹ میں آ کے دیکھیں, بجٹ جب ہونے لگتا ہے پنجاب کا تو اس وقت بائیکاٹ کر دیں گے, کہیں گے جی ہم سے مشاورت نہیں کی, یعنی اپنی شناخت یعنی اپنی ہر چیز میں معاملات جو گورنمنٹ کوئی پالیسی لے کے آتی ہے تو اس پہ کرٹیسائز کرنا ان کا بالکل رائٹ ہے, بالکل جس طرح اپوزیشن کرتی ہے اسی طرح بالکل کریں. تو اس طرح وہ اپنا آپ کو کرنے کے لیے بالکل انہوں نے جاری رکھنا ہے بالکل, تاکہ اس مسئلے میں کوئی نہ ہو. تو پیپلز پارٹی کا جیسے وہ پنجاب میں بھی دیکھ لیں اس وقت صرف گورنر ہاؤس میں اس طرح بالکل گورنر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طریقے اپنی پارٹی کی ریوائیول کے لیے کام کر سکیں. صحیح بالکل جی. اور جو محض اس کو خبر ہی لیا جائے یا ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ تو آنے والے دنوں میں ہی اندازہ ہو پائے گا. ابھی کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, بھارتی دہشت گردی پاکستان سمیت دنیا کے لیے خطرہ بن گئی. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ عالمی برادری بھارت کی دہشت گردی کا نوٹس کب لے گی. رائے لیتے ہیں ہم بریک کے بعد. ناظرین, ایک بار پھر بھارت کا مکروہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دنیا میں بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بے نقاب کیا. رپورٹ میں بتایا بھارت پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغان ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. رپورٹ میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے 2014 کے بیان کا بھی حوالہ دیا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے, پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. امریکی اخبار کے مطابق بھارت امریکہ, کینیڈا اور دیگر مغربی ملکوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث ہے. اسی مناسبت سے سوال نوید صاحب آپ سے کر رہی ہوں, چونکہ جو بھارتی دہشت گردی پاکستان سمیت دنیا کے لیے خطرہ بن گئی ہے, لیکن جو اصل سوال عالمی برادری بھارت کی اس دہشت گردی کا نوٹس کب لے گی؟ اچھا دعا دیکھیں, یہ آج تو واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ آئی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں پچھلے سال کے اوائل میں برطانیہ کے ایک اخبار گارڈین کی ایک رپورٹ آئی تھی, اور اس میں بھی اسی قسم کے انکشافات کیے گئے تھے کہ بھارت جو ہے اس کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ اس نے پاکستان میں سن 2020 کے بعد سے تقریباً کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کیے ہیں. اس میں وہ جو ہے وہ کشمیری رہنما شامل تھے, ان میں سکھ رہنما شامل تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر ری ایکشن بھی آیا تھا, اور پاکستان نے وہ نیٹ ورک بھی توڑے تھے. وہ نیٹ ورک پاکستان سے باہر جو ہے ایک دوسرے ملک سے بیٹھ کے جو ہے ان نیٹ ورکس کو چلایا جا رہا تھا, اور جس طرح سے فائنینسنگ کی جا رہی تھی, جس طرح سے ہٹ مین جو ہے ان کو ہائر کیا جا رہا تھا, جس طرح سے جو ہے وہ ان کو اسلحہ دیا جا رہا تھا, تو یہ جو ہے یہ انڈیا یہ کر رہا تھا. اور واشنگٹن پوسٹ نے آ کے اسی بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی. اچھا, اس میں بھی ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے جو ابھی کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے تو ببانگ دہل یہ بات کی تھی, انڈین چینل پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ اگر ہمارا کوئی یعنی ان کا کوئی دہشت گرد جس کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ اگر پاکستان جائے گا تو ہم پاکستان میں جا کے جو ہے ان کو وہاں پہ ماریں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی نے اس پالیسی کو ٹھیک کہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جو مودی تھے انہوں نے بھی اپنی ایک کیمپین ریلی میں یہ بات کی تھی ٹھیک کہ ہم دشمن کو گھر میں گھس کے ماریں گے. تو یہ تو وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں, ان کے وزیر دفاع ایڈمٹ کر چکے ہیں, ان کے وزیر اعظم یہ بات ایڈمٹ کر چکے ہیں. لیکن جو سب سے کنسرننگ چیز ہے, دیکھیں یہ جو اسیسینیشنز ہیں, اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہیں, ہم نے دیکھا کینیڈا میں انہوں نے جو ہے وہ ایک سکھ رہنما کو جو ہے اس کی اسیسینیشن کی, امریکہ میں جو ہے پلاٹ ان کے انکور ہوئے. اب یہ بات اس کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی لے کے چلنا یہ کتنا خطرناک ہے. دیکھیں یہ سارے بین الاقوامی جو قوانین ہیں, اگر وہ یو این کا چارٹر ہو, وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہو, ان سارے بین الاقوامی قوانین کی یہ جو ہے یہ کھلی خلاف ورزی ہے. یہاں پہ اگر یہ اس کو
اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, اگر انڈیا کے ان ایکشن کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ ہم سیٹ کر رہے ہیں کہ پھر تو یہ ہوگا کہ دنیا میں سب اپنا اپنا جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی عامر صاحب. کوئی کہانی نئی نہیں ہے, کلبھوشن یادیو یہاں ہے, پوری دنیا میں کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ دہشت گرد یہاں پہ کیا کر رہا تھا, کسی نے مذمت نہیں کی. عالمی عدالت انصاف بھی اس کے لیے راستے پہ آ گئی. جو بڑی قومیں ہیں یہی کام کر رہی ہیں. دیکھیں نا کینیڈا نے سفارتی طور پہ کیا کیا ایکشن لیے انڈین کے ساتھ, امریکہ میں آئی. میں ایک رات یہ واشنگٹن پوسٹ والا مضمون دیکھ رہا تھا کہ دبئی سے بیٹھ کے یہ ساری پراکسیز وہ یوز کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے را کے ایجنٹ بھیج رہے ہیں. پردھان منتری سیکریٹریٹ یعنی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں مودی را کی تمام تر سرگرمیوں کو مانیٹر کرتا ہے, آرڈر کرتے ہیں, وہ لے کے چل رہے ہیں. اس الیکشن کے لیے بھی, آئندہ کے لیے بھی ان کی پوری پلاننگ ہے کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ واشنگٹن پوسٹ کے جو دہلی میں بیورو چیف ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے. وہ پہلے بیجنگ سے بھی جا چکے ہیں, وہاں پہ بھی کام کرتے رہے ہیں. چیزیں میں نے دیکھی ہیں ساری اس کے ساتھ ہی کہ یہ کیا ہے. ساری چیزیں تش تش بام ہوئی. ہماری آپ کو پتہ ہے ISPR کی بھی پریس کانفرنس ہوئی, وزارت خارجہ میں ہوئی, کہ کس طرح سے ایک نیٹ ورک بنا کے, جعلی نیٹ ورک, اس کے اوپر پراکسیز کے ذریعے ساری یہ ٹویٹ کی جاتی ہیں, سوشل میڈیا کمپین چلائی جاتی ہیں, اور اس میں ہمارے بھی اوورسیز پاکستانی استعمال ہوئے. یہ بھی بات بتائی گئی تھی. اب بھی آج بھی ان کے نیریٹو کو لے کے ہمارے اوورسیز, چونکہ فوج کے ساتھ لڑائی ڈال دی بھی ہے عمران خان نے, وہیں سے چلواتے ہیں اور چیزوں کو ساتھ مکس کرتے ہیں. آج کچھ لوگوں نے خود PTI کے لوگوں نے کچھ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں, فواد چودھری نے ری پوسٹ کرتے ہوئے بتائی بات کہ بھائی ان سے بچیں کہ یہ لوگ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ بات PTI کو خود سوچنی چاہیے کہ وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. مودی کا ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے. وہ جا کے نیپال میں نہیں کیا کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہم نے کیا کیا تھا اور بلوچستان کی خیر مناؤ. انہوں نے تو کوئی چیز نہیں چھپائی ہوئی. اگر بند ہے ذہن تو, اور اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آزادی اظہار رائے کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں, یہ سوال ہمارے اپنے اندر کا ہونا چاہیے کہ میڈیا کے طور پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. انڈیا نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہوئی. وہ اپنی فالس فلیگ آپریشن بھی کرتا ہے, وہ ساری دنیا میں آپریشن کر رہا ہے اپنے مخالفوں کے خلاف, اور گند کس پہ پڑتا ہے؟ پاکستان پہ. یہ بات ہمارے بھی سوچنے کی ہے کہ صرف کیا فوج ISI یہی کام کرے گی؟ ہمارا اپنا کردار کیا ہے بطور جرنلسٹ کہ ان چیزوں کو لے کے آئے. میں تو سمجھتا ہوں آج آپ نے بہت اچھا سوال کیا, یہ ڈالا اس میں. دیکھیں تو تفصیلات تو ساری ان دونوں نے بتا دی, نوید صاحب نے بھی بتا دی, عامر صاحب نے بھی بتا دی. اب ظاہر ہے ہم تو یہی ہے نا کہ انڈیا کی سٹیٹ پالیسی نظر آ رہی ہے اور ایک مدت سے ان کی پالیسی ہے, وہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جب کچھ ہوتا ہے اس طرح کا, اس پہ مذمت دنیا سے کہیں سے نہیں آئے گی. جب آپ پولیٹیکلی اور اکنامکلی انسٹیبل ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ جو ہم نے ان کے ریکٹس توڑے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کی. میں اس میں کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو سیلوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ شخص کھڑا ہوا انڈیا کے خلاف, اور مطلب وہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس میں کینیڈا کا زیادہ نقصان ہوگا, لیکن لیڈرز اس طرح کے ہوتے ہیں جو پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ایسی کی تیسی, نقصان معاشی ہوتا ہے نا, ہو جائے, لیکن دہشت گردی میں اپنی سرزمین پہ برداشت نہیں کروں گا. امریکہ بھی اس کا کچھ ہم آواز ہے, آسٹریلیا سے بھی آواز ان کے حق میں آئی تھی. اس لیے یہ اسٹیٹ پالیسی اگر انڈیا اس کو ایکسپینڈ کرے گا تو آپ یقین رکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا ایکشن لے گی, نوٹس لے گی. ہاں, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے یہاں آ کے کوئی اس طرح کی وہ حرکت نہ کر سکے, ان کا کوئی سیل یہاں پہ ایسا موجود نہ ہو جو یہ کام کرے. باقی آپ دنیا میں چونکہ وہ اب عادی ہو گیا نا, اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ بڑے ملک جانے, انڈیا جانے, وہ نمٹ لیں گے اس سے. ہمیں صرف خود کو مضبوط کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. صحیح, اپنی سطح پر یعنی ایسے اقدامات کرنے ہیں. ابھی کوئکلی بریک نہ سے واپس آ رہے ہیں. اسی سوال پہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے عالمی برادری بھارت کی اس دہشت گردی کا نوٹس کب لے گی؟ یہ تو عالمی برادری کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. بھارت جو ہے وہ اب ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ بن چکا ہے. وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ دہشت گردی کر رہا ہے. اس کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں
وہ اپنے ملک کی سلامتی سے زیادہ جو ہے وہ ایک عالمی سطح کی ایک دہشت گرد تنظیمیں بن چکی ہیں. جو دنیا جو عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہے, دنیا کو وہی رویہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. یہ مسئلہ سے پاکستان کی حد تک ہوتا تو لوگ کہتے تھے ان کے آپس کی لڑائی ہے. ابھی تو امریکہ میں جا کے, کینیڈا میں جا کے بھارت جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے, اس کی گورنمنٹ آ کے یہ بات کر رہی ہے کہ یہاں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ بھارت ملوث ہے. پھر پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو پاکستان کی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, یہ ایک ایسی بات تو نہیں ہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں آ گئی تو ہمارے اور آپ کے علم میں بات آ گئی. یہ افغانستان کا معاملہ ہو, کے پی کے کا معاملہ ہو, ٹی پی کے اس کا طالبان, تحریک طالبان پاکستان کا ایشو ہو, یہ سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو انڈیا کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس معاملے پہ جو ہے صرف پاکستان کو نہیں, دنیا کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو روکنا چاہیے, بھارت پوری دنیا کے امن کے لیے جو خطرہ بن چکا ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں یہ تو پہلے بھی اس بارے میں کہا کہ بھارت کا نیٹ ورک جو ہے بیرون ملک میں پکڑا گیا. لاہور میں جو جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا, اس کے علاوہ بیدیا میں, اس کے علاوہ یہ ناروال میں, ڈسکا میں یہ جو پکڑے گئے ہیں تقریب کار, ان کا نیٹ ورک جو توڑا گیا, اس میں سارے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ سارے جو تھے کہ باہر سے ان کو ادھر پلان باہر بن کے باہر کے ملک سے وہ استعمال کیا جا رہا تھا, اور ادھر سے سارا یہ سارے نیٹ ورکنگ کی جا رہی تھی. ان کے کئی نیٹ ورک توڑے ہیں, اور اس بات کو تو پاکستان کئی دفعہ اس کے کہہ چکا ہوا ہے, اور عالمی سطح پر تو اب واشنگٹن پوسٹ پہ آیا تو ظاہر ہے کہ ابھی تک دیکھیں کسی نے نہیں کیا ان کی اس بات کا. اس کو کرنا چاہیے. پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ بھی اسی جگہ سے ہے, وہ صرف اپنی سرزمین کی نہیں بلکہ دوسری سرزمینیں جو ہیں, افغانستان سے بھی, دبئی سے, اس کے کینیڈا سے, جو بھی جہاں سے بھی ہو سکے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. بلوچستان میں ان کی مداخلت, یعنی کہ ہر جگہ ان کی پتہ چلا. تو اب یہ ظاہر ہے انہوں نے اس تسلیم کیا ہے, اور ٹارگٹ کلنگ کا جو سب سے بڑا جو ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ دے کے پاکستان میں یعنی کہ اس کو افراتفری پھیلانا, اور اس طرح خاص طور پر کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تنگ کیا جائے اس طرح, تو یہ جو کسی بھی صورت میں اس نے کوئی موقع ضائع نہیں جانے. اور اس کی نیٹ ورکنگ جو بھی پکڑی گئی ہے, ابھی ریسنٹلی پکڑی گئی ہے, اور اس بارے میں بتایا بھی ہے سارا, لیکن کیا کسی نے کچھ نہیں آج تک اس کے بارے میں اتنی مذمت بھی نہیں کی. ظاہر ہے جب تک ان کے ٹائز ہیں بزنس کے یا دوسرے معاملات ہیں لوگوں کے دوسرے ممالک کے, تو ان کو کچھ نہیں کہتے. تو اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے پاکستان کو, بار بار اٹھانا چاہیے. بالکل یہ اب دیکھیں باہر کے میڈیا نے اٹھایا تو تب یہ دوبارہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن یہ تو واقعات ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کچھ چند سال پہلے, یہ گزشتہ سال میں ہوا ہے, اس سے پہلے تو یہ واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کی مداخلت پکڑی گئی ہے. خاص طور پر لاہور میں دیکھ لیں, جوہر ٹاؤن میں اتنا بڑا واقعہ کیا تھا اس کا, تو سارے تانے بانے جا کے بھارت میں جا کے ملتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی بیدیا میں, اس کے علاوہ ادھر ایک اور بھی ہوا تھا, تو سارے جس میں سکس کمیونٹی کو بھی ہرٹ کیا انہوں نے. تو یہ بھارت کی طرف سارے تانے بانے جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں ایک لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے جی آیا صاحب, ایک ضمنی سوال, ساری ایک لمبی فہرست ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی کے کئی ڈوزر دنیا کے سامنے بھی رکھے, اور اب دنیا اب تسلیم کر رہی ہے کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے. خاص طور پر یہ جو بہت بڑا واقعہ کینیڈا کا ذکر بھی کیا آپ نے, اب کیوں بھارت کے خلاف ایکشن دنیا نہیں لیتی؟ متحد ہو کر بھارت سے ایٹ لیسٹ بات چیت کی سطح پر تو ہونی چاہیے نا بات. نہیں وہ تو ہوتی ہے دعا, یہ نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ ہم نہیں کر رہے تو اور بھی کوئی نہیں کر رہا, لیکن ظاہر ہے دنیا کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. انڈیا اب ایک اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنی بڑی وہ منڈی بن چکی ہے, کیونکہ ہم نے تو ساتھ ہی سفر شروع کیا تھا نا. تو اب دنیا کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے, ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اپنے. یہ تو میں اسی لیے تو میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کینیڈین پرائم منسٹر کو کہ اس نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا, اس کے باوجود کہ ظاہر ہے وہ ٹریڈ بیلنس خراب ہوگا تو کینیڈا کا نقصان ہے اس میں. پھر بھی خراج تحسین اسی لیے میں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, بات کی ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے, خیال رکھیے. اللہ حافظ.